बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सूरह फातिहा ये मक्की सूरत है जिसमें 7 आयतें हैं। सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल और ख़ुसूसियात। सूरह फातिहा को कुरान करीम में बहुत सी ख़ुसूसियात हासिल हैं। अव्वल ये कि कुरान उसी से शुरू होता है, नमाज उसी से शुरू होती है और नुज़ूल के एतबार से भी सबसे पहली सूरत जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई यही सूरत है। सूरह इक़रा, मुज़म्मिल और मुदस्सिर की चंद आयत ज़रूर इससे पहले नाजिल हो चुकी थीं, मगर मुकम्मल सूरत सबसे पहले फातिहा ही नाजिल हुई है। जिन हज़रात सहाबा से सूरह फातिहा का अव्वल मा नज़ल यानी नुज़ूल में सबसे पहली सूरत होना मनक़ूल है, उनका मतलब ग़ालिबन यही है कि पूरी सूरत इससे पहले और कोई नाजिल नहीं हुई। शायद इसी वजह से इस सूरत का नाम भी फातिहुल किताब रखा गया है। दूसरी ख़ुसूसियत यह है कि ये सूरत एक हैसियत से पूरे कुरान का मतन और सारा कुरान इसकी शरह है, ख्वाह इस वजह से कि पूरे कुरान के मकासद ईमान और अमल सालेह में दायर हैं और इन दोनों चीज़ों की बुनियादी उसूल इस सूरत में बयान कर दिए गए हैं। तफसीर रूहुल मानी और रूहुल बयान में इसका तफसीली बयान है। इस वजह से सूरह फातिहा के नाम उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और कुरान अजीम भी अहादीस सहीहा में मौजूद है। सहीहा में आए या इस वजह से इस सूरत में इस शख्स के लिए जो कुरान की तिलावत या मुताला शुरू करे एक ख़ास हिदायत दी गई है कि वो इस किताब को अपने तमाम पिछले ख्यालात और नज़रियात से खाली जहन होकर खालिस तलब हक़ और राह रास्त की जस्तजू के लिए पढ़े और देखे और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करे सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता हो। और शुरू सूरत में उस ज़ात की हम्द व सना का बयान है जिसकी बारगाह में ये दरख्वास्त पेश करता है। उसी दरख्वास्त का जवाब पूरा कुरान है जो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से शुरू होता है। गोया इंसान ने जो अल्लाह ताला से राह रास्त तलब की थी उसके जवाब में ज़ालिकल किताब फरमाकर इशारा कर दिया गया है कि जो तुम मांगते हो वो इस किताब में मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि सूरह फातिहा की नज़ीर ना तो तौरात में नाजिल हुई, ना इंजील और ज़बूर में और ना खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसकी मिसल है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। सूरह फातिहा का एक नाम हदीस में सूरह शिफा भी आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह कुरान की एक आयत है। इस पर तमाम अहले इस्लाम का इत्तेफाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान में सूरह नमल का जुज़ है और उस पर भी इत्तेफाक है कि सिवाय सूरह तौबा के हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है। इसमें अइम्मा मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ है कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का या तमाम सूरतों का जुज़ है या नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मसलक यह है कि बिस्मिल्लाह बजुज़ सूरह नमल के और किसी सूरत का जुज़ नहीं बल्कि एक मुस्तकिल आयत है जो हर सूरत के शुरू में दो सूरतों के दरमियान फ़स्ल और इम्तियाज़ ज़ाहिर करने के लिए नाजिल हुई है। तिलावत कुरान और हर मुहिम काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करने का हुक्म। अहले जाहिलियत की आदत थी कि अपने कामों को बुतों के नाम से शुरू किया करते थे। इस रस्म जाहिलियत को मिटाने के लिए कुरान की सबसे पहली आयत जो जिब्रील अमीन लेकर आए उसमें कुरान को अल्लाह के नाम से शुरू करने का हुक्म दिया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिका। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कुरान के सिवा दूसरी तमाम आसमानी किताबें भी बिस्मिल्लाह से शुरू की गई हैं।
بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ بعض روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف و وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود و میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا۔ میرا کوئی بھی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت، ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ محنت، اور فائدہ کتنا کیمیاوی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی۔ ایک کافر بھی کھانا کھاتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوا اور فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا، اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا۔ مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا، پھر اس کو میرے قبضے میں دینا انسان کی قدرت ہے۔ قبضے میں دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے۔ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا، پھر اس کو میرے قبضے میں دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے۔ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کے مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی صرف اسی ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ فللہ الحمد علی دین الاسلام و تعلیمات۔ قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے،
اور درمیانے تلاوت میں سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس تمہید کے بعد آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھیے۔ بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مرکب ہے، ایک حرف با، دوسرے اسم، تیسرے اللہ۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جن میں سے 3 معنی مناسب مقام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک معنی اس جگہ لیے جا سکتے ہیں۔ اول مصاحبت یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، دوسرے استعانت یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا، تیسرے تبرک یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ لفظ اس میں لغوی اور علمی تفصیلات بہت ہیں جن کا جاننا عوام کے لیے ضروری نہیں، اتنا سمجھ لینا کافی ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام صفات کمال کا جامع و صفات ربوبیت کے ساتھ متصف، یکتا اور بے مثال ہے۔ اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ 3 معنی کی ترتیب سے یہ ہوئے: اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ لیکن تینوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ یہ کلام نامکمل ہے جب تک اس کام کا ذکر نہ کیا جائے جو اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے نام کی برکت سے کرنا مقصود ہے۔ اس لیے نحوی قاعدے کے مطابق یہاں کوئی فعل مناسب مقام محذوف ہوتا ہے، مثلا شروع کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اور مناسب یہ ہے کہ یہ فعل بھی محذوف مانا جائے تاکہ حقیقتاً شروع اسم اللہ ہی سے ہو۔ وہ فعل محذوف بھی اسم اللہ پہلے نہ آئے، صرف حرف با کا اسم اللہ سے پہلے آنا عربی زبان میں کی لحاظ سے ضروری اور ناگزیر ہے۔ اس میں مصحف عثمانی یا جامع صحابہ یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ حرف با رسم الخط کے قاعدے سے الف کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے، اور لفظ اسم الگ جس کی صورت ہوتی ہے بسم اللہ، لیکن مصحف عثمانی کے رسم الخط میں حرف حمزہ کو حذف کر کے حرف با کو سین کے ساتھ ملا کر صورت اسم کا جز بنا دیا تاکہ شروع اسم اللہ سے ہو جائے، یعنی یہی وجہ ہے کہ دوسرے مواقع میں یہ حرف الف حذف نہیں کیا جاتا، جیسے اقرا بسم ربک میں بے کو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ صرف بسم اللہ کی خصوصیت ہے کہ حرف با کو سین کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں۔ رحمان کے معنی عام الرحمہ کے اور رحیم کے معنی تعام الرحمتہ کے ہیں۔ عام الرحمتہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور ساری کائنات جو اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو، اور تعام الرحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل اور مکمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رحمت سے عالم کی کوئی چیز خالی نہ رہے۔ اسی لیے جس قدر لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، رحمان کا بھی جمع و تثنیہ نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں۔ تفسیر قرطبی بخلاف لفظ رحیم کے کہ اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پوری رحمت کا معاملہ کرے۔ اسی لیے لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم۔
اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آج کل عبد الرحمن، فضل الرحمن وغیرہ ناموں میں تخفیف کر کے رحمان کہتے ہیں، اور اس شخص کو اس لفظ سے خطاب کرتے ہیں، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات کمال میں سے صرف 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، اور دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں، اور وسعت رحمت اور کمال رحمت پر دلالت کرنے والی ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تخلیق عالم اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا منشا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا۔ صرف اسی کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے سارے انتظام وجود میں آئے ہیں۔